वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले हमने सूद के ऊपर बहुत सी बातें की। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, एक गरीब मुल्क है, इस्लामिक मुल्क भी है, वहाँ भी बैंकिंग है और वहाँ हम नाम दे रहे हैं उसको एक फतवे के साथ कि ये बैंकिंग सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव हम दे रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग। लेकिन बैंक तो बैंक है, उसने चलना जाहिर है किसी रिटर्न के ऊपर है, और अगर हम वहाँ इंटरेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम कैसे चल पाएगा? असल में एक बात तो है कि कैपिटलिज्म की कुछ चीज़ें तो हम लाख उन्हें बुरा कहें या अच्छा कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन उसके जादू से तो इनकार मुमकिन नहीं है। ठीक है, देखिए ना, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो असल में तो वेस्ट का है, जिसने सारी दुनिया पे अपना कब्जा किया, और कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हमारी सारी अच्छी बातों के बावजूद अगर हम बाहर निकलें तो हर तरफ फ्री इकोनॉमी, आपकी गवर्नमेंट से लेके आपके सारे काम। हम बातें तो कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जो यहाँ निज़ाम नाफिज है वो तो वेस्ट का है, वो तो कैपिटलिज्म का है। इसी तरह उनका जो कल्चर है वो जितनी तेज़ी से फैला है, हम उसके खिलाफ फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसने अपनी दुनिया पे अपना तसल्लुत कायम कर चुका है। अच्छा, दो बातों का बड़ा हमें ख्याल रखना है। देखें, कैपिटलिज्म की हिस्ट्री हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस की हुई है। ये समझ लें कि कैपिटलिज्म वेस्ट का रिलीजन है, ईसाईयत नहीं है वहाँ। अच्छा। और कैपिटलिज्म डेवलप कैसे हुआ, इसके पीछे हम अक्सर कहते हैं, जो इल्लामा इकबाल ने कहा था, आले सीज़र, इनको सीज़र की औलाद कहा था। और आज पिछले दिनों जो प्यूटन का भी हम स्टेटमेंट देखें, वो भी इनको जो रेफरेंस है रोमन कल्चर के साथ दे रहा है। तो ये जो रोमन कल्चर से इन्होंने लिया है वो है कैपिटलिज्म, और उसके साथ दो चीज़ों पे अटैक किया। एक आपका इकोनॉमिकल सिस्टम और एक आपका फैमिली सिस्टम। अच्छा। इकोनॉमिकल सिस्टम ने, देखें इसकी वजह ज़रा वॉर से पीछे चले जाएं, दो रेवोल्यूशन या दो बहुत बड़े वाक़यात दुनिया में इकट्ठे वकूफ़ पज़ीर हुए 1777, और इसमें क्या हुआ, इसके ऊपर एक तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक बादशाह के ख़िलाफ़, लुइस 17 के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा वहाँ जो इकोनॉमिकल बेस था, लोगों को खाना नहीं था मिल रहा। ठीक। दूसरा, उसके बहाने से पीछे बैठे हुए लोगों ने ये किया कि ह्यूमन फ्रीडम, इंसान की आज़ादी का एक नारा दे दिया, रोसिया ने दे दिया, स्पिनोज़ा ने दे दिया, बहुत बड़े उनके फिलासफर थे। दूसरी तरफ अमेरिका में, इंग्लैंड जो उनका मदरलैंड थी, उसके ख़िलाफ़ वो चाय और टी के टैक्स पे झगड़ा शुरू हो गया, और अमेरिकन ने वो टैक्स देने से इनकार कर दिया। अच्छा। उस टैक्स को बगावत के तौर पे इस बात को लिया गया, और इंग्लैंड से वहाँ से शिप्स भेजे गए कि इनसे जाके ज़बरदस्ती लो, यहाँ अटैक करो। अब वहाँ से जो अमेरिका था उसने ये कहा कि ये हम यहाँ रहते हैं, हमारे लोग डिसाइड करेंगे। तो इसमें से डेमोक्रेसी का एक एलिमेंट निकाल दिया कि जहाँ के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, और वो वार जो है वो अमेरिका ने जीत ली। अब ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन आया, एक तरफ इकोनॉमी थी और एक तरफ आपका फैमिली सिस्टम, और सारी दुनिया में इन दोनों चीज़ों के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सही। आपके फैमिली सिस्टम को, इक़दार को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दूसरा ये है कि कैपिटलिज्म पैसिव है। अब हम क्या करें? लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या सारी हर पॉपुलर चीज़ ठीक है? नहीं है। दुनिया में ये है कि ये हर दौर में, हर 100-200 साल में, ये हमेशा जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म है, चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो फ़िरौन हो, चाहे उसके बाद सीज़र हो या दारा हो, ठीक है, या आप उसे किसी और का नाम दे दें, इत्तकास होता है। अब उस वक्त क्या होता है कि वो जो इल्लामा इकबाल ने कहा है कि तोड़ देता है कोई मूसा तिलिस्मे सामरी, और खून इसराइल आ जाता है आखिर जोश में। फिर वो गैरत हक जो है ना, जोश खा जाती है, और फिर वहाँ आके वक्ती तौर पे एक मिसाल दी जाती है कि असल हक और सच ये है, भूल ना जाना। ठीक है। अब वो जो शमा जलती है वो आने वाले फिर 200 साल के लिए अहले हक के लिए काफ़ी है कि जब वो भटकें तो उस शमा की तरफ देखें। ठीक। और ये शमा जो क़यामत तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जल रही है, ये हमारे सामने मौजूद है, लेकिन अहले हक जो हमेशा थोड़े होते हैं। अब इसमें मुसीबत ये है कि इस सारे सिस्टम की जो बुनियादें हैं वो हम ना चाहते हुए भी नहीं बदल सकते। ये हमारे ऊपर आ चुका है।
اب جب یہ لوگ اسلام میں آئے، مسلمان ملکوں میں آئے، تو ہم لوگ ذرا زیادہ جذباتی تھے، اور یہ وہ واحد ریلیجن ہے جو اپنی اتھینٹسٹی ان پیورٹی قائم ہے۔ قرآن اپنے پورے الفاظ کے ساتھ، اس بارے میں کوئی شک دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ اگر دنیا کی کوئی الہامی کتاب اپنی پوری اصل شکل میں قائم ہے تو وہ قرآن ہے، معجزہ اسے کہا ہے۔ معجزہ ہے۔ اب جب وہ موجود ہے، اب یہ جو دیکھیں نا عیسائیت کا، تو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا انہوں نے کیا کیا، بیخ کو نہیں کر دی، مارٹن لیوتھر کو یوز کیا، پروٹیسٹنٹ گروپ آیا آپ کے، انہوں نے چرچ کو آؤٹ کر دیا، اور اسی سے بڑھ کے چرچ کی کیا ہوا، پہلا جو بینک تھا وہ کہاں ہوا، وہ ہوا نیدرلینڈ میں۔ کیپٹلزم کا آغاز جو تھا وہ، جسے آج ہم ہالینڈ کہتے ہیں، اچھا، وہ ڈچ اسٹیٹ سے ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہاں یہ بتایا گیا کہ پیسے جو ہے کمانا یہ آرٹ ہے۔ اس سے پہلے عیسائیت میں پیسہ جمع کرنا منع تھا۔ پھر وہ جو امام غزالی نے کہا تھا کہ منی شوڈ ناٹ اونلی بی ارنڈ فیئرلی بٹ اٹ شوڈ بی اسپینٹ فیئرلی، کماؤ بھی ایمانداری سے، خرچ بھی۔ ان کا ایک پادری کیون تھا، اس نے یہی بات لی امام غزالی کی، اس کے ساتھ سے رستہ کھول دیا کہ پیسے جمع کرو، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ ہوا کہ جو مذہب ہے وہ ذاتی معاملہ ہے، لہذا سود کے رستے کھل گئے۔ اب ہمارے ہاں جب یہاں آئے تو انسٹیٹیوشن چرچ کی طرح کا نہیں تھا۔ اب اس کا ایک نقصان جو بھی ہو، فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن ہوتا نا ہمارے مذہب کا، تو کوئی نہ کوئی حکومت اس کو کنٹرول کر لیتی، جیسے کہ سعودی عرب میں کیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن جب آپ کا انڈیپینڈنٹ ہے، ڈفرینٹ، اب کیا ہے، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو وہ مذہب کو بدل نہیں سکے۔ اب کرنا کیا تھا کہ اس کی ڈسٹورٹ کر دو، شکل بدل دو۔ سب سے پہلا اسلامک بینک پتہ ہے کہاں کھولا تھا؟ نیو یارک میں۔ اچھا، سب سے پہلا اسلامک بینک نیو یارک میں کھلا تھا۔ یہ جو عرب بہت سارے پیسے لے کے جاتے تھے، وہ جا کے کہتے تھے ہم نے تو سود نہیں لینا، انہوں نے کہا یہ پیسہ کیا کریں، ان سے ہم پیسہ کریں کچھ، اور اس کے لیے اسلامک بینکاری کا نام دیا گیا۔ لہٰذا ایک بات تو سمجھنے، جو ڈاکٹر اسرار میں بہت زیادہ جس پہ پکار کیا کرتے تھے کہ یہ بینکنگ سسٹم جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، اصل میں تو کیموفلیج شکل ہے۔ اوکے، اس لیے وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اسے ہر صورت میں اس سے دور رہو، لیکن جس مطلب کہتے ہیں نا آج کا عام آدمی سوچتا ہے کہ وہ نہ بھی چاہے، میری اور آپ کی تنخواہ جو ہے وہ کہاں سے آنی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ البتہ پھر یہ ہے کہ جیسے دور بدلتے ہیں، علامہ اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں اجماع اور قیاس کا ایک ایسا خوبصورت ادارہ موجود ہے اسلام میں، اچھا، جو ہر وقت آپ کا انالائز کرے گا کہ کیا چیزیں ممکن ہیں۔ اب ان ممکنات میں سے کچھ علماء نے کچھ ممکنات ہمیں دیے، جیسے ہم نے مشارکہ دیکھا، جیسے ہم نے مضاربہ کی شکل دیکھی۔ اب مشارکہ میں یہ ہوتا ہے کہ شراکت داری، ٹھیک ہے، آپ نے شراکت داری کر، لیکن پھر وہی ہوگا کہ اس پارٹنرشپ میں جتنی جس کی انویسٹمنٹ رہ جائے گی اسی لحاظ سے پیسے لے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ پرسنٹیج رکھیں، آپ فکس اماؤنٹ نہ رکھیں۔ اگر بینک کہتا ہے جی میں آپ کو 5% دوں گا، تو اس کا مطلب ہے 5% دے تو یہ جو ہے یہ آپ کا سود نہیں ہوگا۔ اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں 5% آف وٹ، 5% آف دا پروفٹ جو اس نے ارن کرنا ہے۔ میں اگر آپ سے پیسے لے کے کرتا ہوں تو میں نے آپ کا جو میں کماؤں گا، میں اس میں سے آپ کو 5%، اب وہ میں کبھی زیادہ کما سکتا ہوں، کبھی کم کما سکتا ہوں، ہے نا، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ میں نقصان میں چلا جاؤں۔ اب اگر تو بینک اپنی اسپرٹ کے لحاظ سے، اب انہوں نے دکھایا یہ ہے کہ جناب ہم تو پرسنٹیج دے رہے ہیں، لیکن یہ کون سا بزنس ہے جس میں کبھی نقصان ہی نہیں ہوتا؟ صحیح، آپ کانٹریکٹ لکھتے ہیں، ہر ہمیشہ وہ جو ہے 10% ہی رہتا ہے، وہ کبھی 7% نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کی روح میں جایا جائے تو آپ کی بات یہ ہے کہ یہ وہ چہرہ، وہ کیا تھا، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک، کہ اوپر سے اس کی شکل بدل دی، اور ہم جیسے بہت سے لوگ جو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یار کدھر کوئی سانوی موقع ملے، اسی بھی جا کے اپنا پیسہ تھوڑا کمائیے، تو وہ دے آر ویری فاؤنڈ آف اٹ۔ لیکن جو اہل خیر ہیں، جو اہل نظر ہیں، جو حق پہ چلنے والے ہیں، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس سے بچا کے آج بھی گزرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں جنہوں نے، اللہ نے انہیں پیسہ دیا، اور میں ایک دفعہ کلینک کر رہا ماڈل ٹاؤن، تو میرے ایک پیشنٹ تھے، وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں آپ ایک بڑا کلینک بنا لیں۔ اچھا، تو میں نے کہا جی، اب وہ کہتے ہیں نا ہم لوگوں نے کیا انویسٹمنٹ سوچنی تھی، میں نے اس زمانے میں کہا، کہتے ہیں جی کتنے پیسے لگیں گے؟ میں نے بہت کہا جی 15-20 لاکھ روپیہ لگ جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بات کریں اس وقت، آج کی وقت نہیں، 2-2.5 کروڑ کی بات ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تم 2-2.5 کروڑ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ یہ میں فرض کروں نہ کر سکوں، اور میں اتنا پیسہ تو لے نہیں سکتا جس کا میں بار نہ اٹھا سکوں۔ اچھا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پیسے جو ہے نا وہ بینک میں نہیں رکھنے،
تو میں چاہتا ہوں یہ انویسٹ کریں لوگ، آگے میری قسمت ہے۔ اور میں اپنے ایک دوست ہیں ہمارے بڑے قریبی، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں جو آج کے مشکل دور میں بھی اس سے بچ کے نکل رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ اس کی بنیاد اس کی وہی ہے کہ بغیر وہ انٹرسٹ کے نہ وہ چل سکتا ہے اور نہ وہ چلتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اسی میں نا چھوٹے چھوٹے کویشچن آتے ہیں جو کہ عام طور پر لوگوں کی فہم میں آ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ جوائنٹ سٹاک کمپنیاں کیا یہ سود کی کوئی قسم ہے؟ اس کے بعد ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کے بارے میں پوچھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ یہ انشورنس جو کی جاتی ہے۔ لیکن اسٹاک ایکسچینج میں دیکھیں، اب ہم نے نا کچھ رولز اس پروگرام میں ڈسکس کیے ہیں۔ اگر پیسہ جنس کے طور پہ ہے، موجود نہیں ہے، اور ہم اس کو انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کا پروفٹ بھی طے کر رہے ہیں، کاموڈیٹی کا حضور کی حدیث کے مطابق موجود ہونا ہینڈ ٹو ہینڈ کہا گیا۔ گندم اگر تم نے لینی ہے ہینڈ ٹو ہینڈ، ٹھیک ہے، سونا سونا اگر تم نے اس کا کام کرنا ہے تو ہینڈ ٹو ہینڈ، ویٹ کرنا ہے تو ہینڈ ٹو ہینڈ۔ اب یہاں ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں، پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اسٹاک یہ خرید لو، میں نے اتنا خرید لیا، آپ کی جو ویلیو ہے نا مارکیٹ کی، اس پہ آپ کے نام ہو گیا، آپ نے پیسے نہیں دیے ابھی، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے خریدا ہی ہے، اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، آپ بیچتے ہیں کوئی اور خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سارا کچھ جہاں جا رہا ہے، جیسے آپ ڈیجیٹل کرنسی کہہ دیتے ہیں کہ جو ایک بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ کمپیوٹر پہ ہی استعمال ہو رہا ہے، کرپٹو کرنسی، جو کہ آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، آپ کا وہ نکل رہا ہے ادھر۔ اگر اوریجنل اماؤنٹ ایک ملک کے پاس 1 ٹریلین ہے تو وہاں آپ 75 ٹریلین کا بزنس کر لیں، کیونکہ اس کے لیے تو اوریجنل دے ہی کوئی نہیں رہا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس لیے اسٹاک ایکسچینج ہے، کیونکہ اس میں پیسہ ایٹ دا اسپاٹ نہیں ہے، اور پیسہ جنس کے طور پہ استعمال ہو کے پیسہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس لیے جائز نہیں سمجھا جاتا علماء کے نزدیک۔ اب دوسری ہے ڈیفنس سرٹیفکیٹ۔ اب ڈیفنس سرٹیفکیٹ اگر فکسڈ اماؤنٹ میں ہے، میں نے پہلے کہا کہ فکسڈ اماؤنٹ تو جو ہے تو چاہے گورنمنٹ دے چاہے کوئی دے، وہ جائز نہیں۔ اور یہ انشورنس کا بھی وہی ہے کہ فیوچر کے متعلق جو ہے اس کی بہت ساری شکلیں آج کل بیان کی جاتی ہیں، اور کئی علماء انشورنس والے تو بلکہ آپ کے پاس آئیں تو بہت بہت بڑے علماء کے فتوے آپ کو ایسے دے دیتے ہیں، اور اس لیے مناسب خاموشی ہے، کیونکہ ہم کوئی عالم نہیں ہیں جہاں دو علماء اور ان کے درمیان ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر اپنی آپ پھر وہی آپ یہ کر رہے ہیں کہ اپنا پیسہ دے کے اپنا فیوچر سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پہ رائے دو ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس کو حلال نہیں جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بھی جو فیوچر ہے وہ خدا نے آپ کا کرنا ہے، لیکن کچھ علماء ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ اسلام کی کچھ ایسی شکلیں موجود ہیں، اس لیے اس معاملے پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی، یعنی میں ذاتی طور پہ انشورنس نہیں کروائی کبھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کویشچن ہے کہ ہم نے ساری باتیں کی اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ سود حرام ہے، سود لینے والا اس ضمن میں آتا ہے، کیا جو سود دیتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی خاص وعید ہے؟ جی، اس میں وعید تو موجود ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، اور سود کا کاروبار کرنے والا، اور سود لکھنے والا، اچھا، ان سب کے متعلق وعید موجود ہے۔ لہٰذا اس میں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ سود، کیونکہ وہ وعید موجود ہے تو سود لینے والا بھی گناہ گاروں میں ہے، لیکن اس میں یہ حقیقت ہے کہ جیسے ہم آخری خطبہ سرمن دیکھتے ہیں، اسی علاوہ جب قرآن دیکھتے ہیں تو وہ خطاب ان لوگوں سے ہے جن لوگوں نے سود لے رہے ہیں، پیسہ دیا ہوا ہے قرض، اس لیے کہ معاشرے میں بعض اوقات اس وقت خاص طور پہ ایسی سچویشن تھی کہ لوگ سود قرض لے چکے تھے اور لے چکے تھے، اب جو لینے والا ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے سسٹم ہے، جیسے آپ ایک ہر ملک میں رہ رہے ہیں وہاں سودی نظام چل رہا ہے، وہاں بعض اوقات مجبوریاں، وہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو غربت ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے، تو بعض اوقات انسان کی مجبوریاں اسے ایسی صورت میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اگر قرآن کی آیات کا دیکھیں تو ان کا خاص طور پہ جو خطاب ہے وہ سود دینے والے پہ، جو وعید ان کو کہا گیا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو، جو وہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے سود لے رہے ہیں، پیسہ دیا ہوا ہے، تو ان کے متعلق ڈیفینیٹلی اگرچہ وہ وعید حدیث میں موجود ہے اور ہم
جب بات حدیث میں آ گئی تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس میں کوئی انکار ممکن نہیں. لیکن جو ہمیں وعید بہت زیادہ یہ جو قرآن میں نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ اگر مجبوری کا فیکٹر ہے تو وہ پھر خدا جانتا ہے کہ کتنی مجبوری میں کس نے کیا کیا. لیکن جو دینے والا ہے اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں، نرمی نہیں ہے. جو یعنی سود پیسہ دے چکا ہے، سود لینے والا اور پیسہ جو قرض دیتا ہے وہ تو بہت، اس پر تو بہت، اور سارا خطاب آپ سمجھ لیں کہ اس کی طرف ہے. اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا آسان اور سادہ الفاظ میں سود کے بارے میں ڈیٹیل ایکسپلین کی. ایک سمپل ورڈ میں یہی آتا ہے کہ جو چیز کنزیوم ہو جائے وہ سود کے ضمن میں آتی ہے، اور جو کنزیومیبل نہ ہو اس پر جو پی لیا جائے گا وہ رینٹ کہہ لیں، وہ منع نہیں ہے، صرف سود کے بارے میں ممانعت ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.